5,000 इनाम का ऐलान किया। इंशाअल्लाह वो उनको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम व ला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। सबसे पहला और सबसे बदतरीन फितना जिस फितने ने इस उम्मत को तकसीम किया, जिस फितने के बारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हम किलाब अहलिन नार, वो अहले जहन्नम के कुत्ते होंगे, और फितना भी ऐसा जो सिर्फ एक मर्तबा नहीं, ऐसा नहीं कि एक मर्तबा दुनिया में आएगा ख़त्म हो जाएगा, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस से मालूम होता है ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ अदवार में वक्तन फ़वक्तन ये फितना रूनुमा होता रहेगा। हत्ता कि एक हदीस जिसके रावी अब्दुल्लाह बिन उमर हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह सही जामिउस सगीर में इस हदीस को लाए हैं। उसमें यह है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस फितने का ज़िक्र किया और फरमाया कुल्लमा खरज कर्नुन कुतिया, ये फितना निकलेगा फिर अहले इल्म की तलवार से इस फितने का खात्मा कर देंगे, फिर कुछ वक्फे के बाद फिर निकलेगा फिर निकलेगा फिर निकलेगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम बार बार इस फितने के निकलने का ज़िक्र करते रहे और मैं गिनता रहा। फरमाते हैं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मिन 20 मर्रा, नबी अलैहिस्सलाम ने इस फितने का ज़िक्र 20 से ज़ायद मर्तबा किया और आखिर में फरमाया हत्ता यखरुजा फ़ी इराज़िहिमुद दज्जाल, हत्ता के कुर्बे क़यामत ये फितना निकल चुका होगा और दज्जाल भी इसी फितने के सफ़ों में आकर शामिल हो जाएगा। मेरा आपसे सवाल ये कि ये फितना क्या था, इस कदर बदतरीन, इस कदर ख़तरनाक उम्मत को तक़सीम कर दिया, इस फितने में क्या था? जो कुछ मैं समझा हूँ इस फितने में सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो इनकार हदीस, एक ही नुक्ता था। साबका अंबिया की शरीयतों में लोग मुनाफिकाना अंदाज में दाखिल होते थे और तारीफ़ लफ्ज़ी के ज़रिए लोगों को गुमराह करते थे। ये दर हकीकत तारीफ़ मानवी के ज़रिए लोगों को गुमराह करने की एक पॉलिसी थी। यही वजह है कि ये फितना जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उरूज में खुल कर आ गया तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की ड्यूटी लगाई, इसको इस फितने को ख़त्म करो। साथ फरमाया अब्दुल्ला इसको किस तरह ख़त्म करोगे? अर्ज़ की आप ही रहनुमाई फरमा दें। फरमाया कि ये वो लोग हैं जो मुफरदात कुरान के माने की तयीन के लिए हदीस के मुकाबले में अकल को तरजीह देते हैं। ये था फितना।
حدیث کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دینا، حدیث کے مقابلے میں عقل کو، رائے کو، قیاس کو، خواہش کو حاکم تسلیم کرنا۔ فرمایا عبداللہ جاؤ اور پیغمبر کی حدیث کے ذریعے اس فتنے کو لگام دو۔ پتہ چلا یہ بدترین فتنہ تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ مختلف علاقوں میں نکلتا رہا اور نکلتا رہے گا۔ ان کا ہدف ایک ہے، چہرے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر ہم بر صغیر پاک و ہند میں ہی تھوڑا سا نگاہ دوڑائیں، ماضی قریب کو دیکھ لیں، حال کو دیکھ لیں، مختلف چہروں میں یہ فتنہ ہمیں نظر آیا اور آج بھی موجود ہے۔ ان سب کا منہج، سب کی فکر ایک ہی ہے، حدیث کا انکار، ایک ہی نقطہ ہے، حدیث کا انکار، تاکہ لوگوں کے عقائد کو برباد کیا جائے، لوگوں کے اعمال، مسلمانوں کے عقائد، اعمال، اخلاقیات کو تباہ کر دیا جائے، ان کی معیشت کو ناپاک کر دیا جائے۔ سود کی عجیب تعویل، پردے کے بارے عجیب تعویل، حضرات روز اول سے لے کر آج تک جہاں یہ فتنہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں اللہ کا نظام دیکھیے۔ روز اول سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حجیت کے لیے، حدیث کو عملی شکل دینے کے لیے ہر دور میں اللہ نے محدثین کی جماعت کو پیدا کیا۔ حضرات اس بات کو بھی آج ذہن نشین کر لیں، قرآن کریم کی جتنی بھی تفسیریں ہیں سب تفسیر بالرأی ہے۔ قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے جو من جانب اللہ ہے، اور وہ حدیث رسول ہے۔ آج یہ اعزاز، یہ شرف مدارس اہل حدیث کو حاصل ہے، جہاں قرآن کریم کی وہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے جو من جانب اللہ ہے۔ حضرات آپ نے اہل علم سے بہت کچھ سن لیا، میں آپ سے یہ کہوں گا، یہ مدارس یہ کیا ہیں؟ یہ چند کمرے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ مدارس در حقیقت دین اسلام کی چھاؤنیاں ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں، جہاں مسلمانوں کا صحیح عقیدہ، صحیح عمل، اخلاقیات، جملہ امور محفوظ ہیں، اور جہاں ان عقائد اعمال کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے چوکیدار موجود ہیں۔ میں آپ بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا، اگر آپ، کیونکہ آج پرفتن دور ہے، ہر طرف سے اسلام پر، اہل اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، اگر آپ ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، عمل صالح کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے آپ کو ان دینی مدارس کے چوکیداروں کے ساتھ جوڑ لیجیے۔ ان کے ساتھ جڑ جائیے، اور ہر وہ نقطہ جو نیا آپ کو بتایا جائے، آپ کے کان میں داخل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے لازم ہے آپ ان چوکیداروں کے ساتھ رابطہ کریں۔ آج وہ دور ہے کہ جہاں انگلش، اردو کے لٹریچر پڑھ کر لوگ مذہبی سکالر بن چکے ہیں، اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔
آپ ان کے ظاہر کی طرف مت جائیں. بظاہر میں کھل کے بات کہہ رہا ہوں، سر سید احمد خان بظاہر آپ ان کی وضاحت کو دیکھیں، لیکن انکار حدیث کی ایک شکل تھی. پرویزیت، آج کی غامدیت، یہ وہ فتنے ہیں جو در حقیقت جو فتنہ شروع ہوا تھا خوارج کا، یہ اسی کی شاخیں ہیں. چہرے بدلتے رہتے ہیں، ناموں میں فرق آ جاتا ہے، لیکن سوچ سب کی ایک ہے. یہ مدارس یہ اللہ کی وحی کے محافظ ہیں، قرآن و حدیث کے رکھوالے ہیں. آج جو ہماری اسلامی ریاستوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. یقیناً وہ محافظ ہیں خالی ہماری سرحدوں کے، لیکن ذرا آپ غور تو کریں، جو ہمارے دین کے محافظ ہے، جو ہمارے عقیدے کے محافظ ہے، ہمارے اعمال صحیحہ کے محافظ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے اور کیا تعلق ہے؟ پرفتن دور ہے، پرفتن دور ہے، اور یہ فتنہ عروج پر ہے. مرکز ملت کے حوالے دے دے کر یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث، نبی علیہ السلام کے دور تک کہ جو معاملات تھے ان کی تفسیر ہے، اس کے بعد مرکز ملت. لیکن نہیں، سن لیجیے، روز اول سے لے کر قیامت تک دین اللہ کی وحی کا نام ہے. اللہ لہ الخلق والامر، نہ اللہ نے اپنی مخلوق کی پیدائش میں کسی کو شریک کیا ہے، نہ ان کے لیے قانون میں کسی کو شریک کیا ہے. مخلوق بھی ساری اسی کی ہے، اور مخلوق کے لیے اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون میں بھی اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا. الحمدللہ جس ادارے کے اندر اس وقت آپ تشریف فرما ہیں، میں بھی موجود ہوں، اس ادارے کے لیے یہ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. ادارے اور بھی ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. ہر ادارے کی محنت قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے. اس ادارے کو ایک شرف حاصل ہے، وقت کے عظیم محدث کی سرپرستی حاصل ہے، جن کو اللہ نے صاحب بصیرت بنایا ہے، جن کی سوچ، جن کی فہم اپنی مثال آپ ہے، اور ہر آنے والے موجود فتنے پر نگاہ رکھنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. بھائیوں ناراض نہیں ہونا، آج ہم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مردوں کے پجاری نظر آتے ہیں. جب تک کوئی شخصیت ہمارے بیچ میں موجود ہوتی ہے ان کو ہم تنقید کا نشانہ بنا کے رکھتے ہیں. جب وہ ہستی چلی جاتی ہے پھر افسوس کرتے رہتے ہیں. لہذا باقی اداروں کے اندر پڑھانے والے طلباء، انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے نام پر آپ نے غور کیا، المعہد السلفی للتعلیم والتربیہ. یہ وہ ادارہ ہے جہاں خالی تعلیم نہیں ہے، پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، نہیں، عمل بھی. تعلمنا العلم والعمل معا، علم بھی اور عمل بھی. اللہ کی توفیق سے آپ کسی وقت بھی تشریف لائیں، آپ ادارے کے پہلی کلاس کے بچے سے لے کر 8ویں کلاس کے بچے کو آپ دیکھیں، عقائد کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، وضع قضا کے لحاظ سے
حجامت کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے آپ کو اگر خوشبو ملے گی تو قرآن و حدیث کی ملے گی۔ یہ ایک شرف حاصل ہے اس ادارے کو اللہ کی توفیق سے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کو جزائے خیر دے، باوجود مصروفیات کے لیکن پھر بھی اگر رات کو کہیں سے پروگرام کر کے آتے ہیں، صبح کو پہنچتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں صبح کو تو سو جاؤں گا، چلو ٹھیک ہے چلتا ہوں، بچوں کو پڑھا کے پھر جا کے سوؤں گا۔ اس قدر ایک تعلق، نگاہ اساتذہ پر، نظر آنے والے پر، طلباء پر۔ لہٰذا میں آپ ساتھیوں سے کہوں گا اس ادارے کے ساتھ آپ باقی اداروں کے طرح تعلق قائم کریں، اور اپنے عقیدے اعمال کی اصلاح کے لیے لازمی ہے اہل علم کے ساتھ وابستگی، اور وہ اہل علم جن کا منہج واضح، جن کی فکر واضح، جن کی سوچ بڑی واضح، اور علمی حوالے سے، دینی علوم کے حوالے سے جس کا نسب نامہ بڑا واضح ہو، اور جن کا پتہ ہی نہیں آج وہ آ رہے ہیں ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ، امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کا فتنہ جس کا میں نے ذکر کیا، جب بھی یہ فتنہ اٹھا اس کا طریقہ کار دو طرح کا رہا ہے، یا تو مال و دولت کے ذریعے گمراہ کرنا، کیونکہ مال و دولت انسان کو اندھا کر دیتا ہے، پھر جب بندہ اندھا ہو جاتا ہے تو حق اور باطل کے درمیان تمیز کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ یا تو مال و دولت کے ذریعے یہ اسلام پر حملہ کرتا ہے یہ فتنہ، یا مسلمانوں کے مالدار طبقے پر حملہ کرتا ہے، چونکہ بالعموم دیکھنے میں آیا ہے کہ مالدار طبقہ دینی علوم کے حوالے سے مسکین نظر آتا ہے۔ اس لیے چاہیے ہم اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ، علماء کے ساتھ جڑ جائیں، اور ہر نیا آنے والا مسئلہ بجائے اس کو اپنانے کے آپ اہل علم کے آگے رکھیں، اس کے بعد آگے چلیں۔ اس میں ہی بھلائی ہے، اس میں ہی خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہماری لغزشیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، اے اللہ یہ فتنوں کا دور ہے، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مدارس، یہ تیرے دین کے، اسلام کے قلعے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ مدیر المعہد السلفی علامہ محمد ابراہیم بٹی حافظہ اللہ کی نصیحتی کلمات اور دعائیہ کلمات کے ساتھ یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آخر میں ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ تمام علماء کا، احباب کا اور ابناء المعہد کا، تمام معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں مبارک فرمائے، آپ کو جزائے خیر دے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سندھ بھر سے یہاں ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز ہوگی، اور نماز کے بعد احباب کے لیے ضیافت کا انتظام ہے۔ پہلی اور دوسری منزل پر ضیافت کا اہتمام ہے۔ جو نوجوان حضرات ہیں دوسری منزل پہ تشریف لے لیں، جو کچھ بڑی عمر کے افراد ہیں ان کے لیے سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو وہ پہلی منزل پہ تشریف لے جائیں۔ الحمدللہ کھانا وافر مقدار میں ہے، کسی کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی جس ترتیب سے ہم نے نماز مغرب پڑھی اسی ترتیب سے اب نماز عشاء کو آگے آنے کی کوشش نہ کریں، اوپر نماز کی جگہ موجود ہے تاکہ اطمینان و سکون سے یہ سارے مراحل طے ہوں۔ جن ساتھیوں کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں۔ یا